नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिम। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमको अपने दीन की निस्बत से बैठना नसीब फरमाया। अल्लाह ताला से बरकत डालें और हमको कामिल मुसलमान फरमा दें, अल्लाहुम्मा आमीन। हमेशा की तरह पहले अपने मकसद का इरादा करना, उसको रिवाइज करना कि हमारा मकसद क्या है। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि आखिरत की तैयारी एक बाकायदा मसरूफियत है, एक प्रॉपर एंगेजमेंट है, एक फॉर्मल एंगेजमेंट है हमारी ज़िंदगी की। जैसे हम बहुत से काम अपनी ज़िंदगी में ज़रूरी समझ के करते हैं, जैसे रोज़ी कमाना, पढ़ना लिखना, लोगों से मिलना, ठीक है। तो ऐसे ही आखिरत को कमाना जो है, ये भी एक बाकायदा काम है जिसके बगैर गुजारा नहीं, कोई चारा नहीं। जैसे खाना खाए बगैर चारा नहीं, इस तरह आखिरत के बगैर हमारा कोई चारा नहीं। इस सिलसिले में हमने बहुत मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ अहादीस की रोशनी में इस मकसद को देखा। आजकल हम इस हदीस की रोशनी में देख रहे हैं कि ऐसे फितनों के आने से पहले नेक अमाल करने में जल्दी कर लो जो तारीख रात के टुकड़ों की तरह होंगे। आदमी सुबह के वक्त मोमिन होगा तो शाम के वक्त काफिर, जबकि शाम के वक्त मोमिन होगा तो सुबह के वक्त काफिर। वो दुनिया के मालो मता के अवज अपना दीन बेच देगा। तो यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर की निशानदेही की है कि जिसमें हमारा मुसलमानों का ईमान इतना कमज़ोर हो जाएगा कि वो सुबह शाम ज़ाया हो रहा होगा उनसे। और किस लिए ज़ाया हो रहा होगा? दुनियावी फ़ायदे के लिए। मतलब ये नहीं कि उन्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी, वो हक़ को जानते होंगे, लेकिन दुनिया के फ़ायदे उनको इतने ज़्यादा अजीज़ होंगे कि वो जानते बूझते अपने आपको तसल्ली दे लेंगे, नहीं नहीं इस तरह से नहीं है, हम ही ठीक कर रहे हैं ना, अल्लाह माफ़ करने वाले हैं। तो इस फितने से बचने के लिए हमें ये बात समझना ज़रूरी है कि ईमान एक बहुत अजीम नेमत है। अभी जो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मुबारक की कुर्बानी, उनकी शादी के बारे में वाक़यात पढ़े हैं, उसमें हमने देखा कि इसको हम आगे भी थोड़ा सा दोहराएंगे कि अहले मक्का के अंदर जो इल्म फरासत वाले लोग थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद को देख के जान जाते थे कोई बात ज़रूर है। जैसे हज़रत वर्क़ा बिन नौफल की जो बहन थी, इन्होंने शादी की दरख्वास्त कर दी क्योंकि उनको अंदाज़ा था कि इनके यहाँ नबी पैदा होंगे। वो नूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस खानदान के साथ चल रहा था, लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी उस वक्त बहुत से लोग, उनकी कसीर तादाद अहले मक्का की ईमान लेकर नहीं आई। तो जिससे हमें मालूम होता है कि ईमान कोई मामूली नेमत नहीं है कि जो आदमी अपनी हिम्मत से कमा लेगा। ये हमको अल्लाह ताला की तरफ से अता की गई नेमत है और इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। ठीक है, ये दोज़ख से बचाती है, जन्नत में लेके जाती है, और इससे बड़ा इंसान की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस अजीम नेमत की हिफाजत करना हर कीमती शय से ज़्यादा, जैसे हम हीरो की हिफाजत करते हैं तो वो ज़रूरी है, हम माल की हिफाजत करते हैं ज़रूरी है, अपनी औलाद की हिफाजत करते हैं, जान की हिफाजत करते हैं ज़रूरी है, लेकिन इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि अपने ईमान की हिफाजत करें। तो ईमान की हिफाजत के लिए एक तो इबादत के अंदर मशगूल रहना, अल्लाह ताला का कसरत से जिक्र करना, और इन सब चीज़ों के लिए, इन सब चीज़ों में जान डालने के लिए अपने दीन को अच्छी तरह समझना। दीन के अंदर कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें दीन के ऊपर कायम करती हैं, और कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी वजह से हमें शैतान फितने में डाल देता है, गलतफहमी में डाल देता है। और वो चीज़ें अगर हम उन अकायद के पीछे चल पड़े, उन बातों के पीछे चल पड़े, तो हमारे दीन का नुकसान हो जाता है। तो ये समझना जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि किन बातों से हमने बचना है। इसमें हमने सबसे पहले बात की कि इस्लाम में जो पहला फितना आया वो ये आया कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम जो हैं, उनसे उम्मत को काटने की कोशिश की गई। और ये फितना आहिस्ता आहिस्ता हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में शिद्दत पकड़ता गया, जिसकी वजह से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत भी हुई। तो आज हम उसी के कुछ हालात देखेंगे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुलफ़ाए राशिदीन में से थे,
اور خلفائے راشدین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وصیت کی تھی کہ تم پر میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑنا لازم ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جملہ فیصلے جو اس وقت ہوئے ان کے پیچھے چلنا امت کے اوپر لازم تھا. جو نہیں چلے انہوں نے غلطی کی، کیونکہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ تم نے میرے خلفائے راشدین کی سنت کو بھی پکڑنا ہے. خلفائے راشدین کا نام ہم لے چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان بابرکت شخصیات کے فیض سے ہم کو بھی اچھا مسلمان بنا دیں، اللہم آمین. ہم نے پچھلے سیشن میں کافی احادیث دیکھی تھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں. یہاں پہ ہم دو کو دہرا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے، اور جنت میں میرا رفیق عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو جنت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے رفیق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے وہ کامیابی سے گئے اور جنت ان کو اس مقام کی ملی کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی خلافت کے دور میں جو ان پر الزامات لگائے گئے وہ سب غلط تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرما دیا کہ میرے رفیق ہوں گے تو اس کا مطلب یہ دنیا سے پاکیزہ حالت کے اندر گئے. ٹھیک ہے جی. تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو تھی وہ ظلم کی بنیاد پر ہوئی تھی. اور جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک کے اندر لشکر تیار فرمایا تھا اپنے خرچے سے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کے پاس مال کی کمی تھی لشکر تیار کرنے کے لیے، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی دولت استعمال کرتے ہوئے پورا لشکر تیار فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کے فرمایا تھا کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں ضرر نہیں ہوگا. تو اس جو بھی کریں کا مراد یہ نہیں کہ گناہ کریں گے، نعوذ باللہ. اجتہاد تھا کہ اجتہادی غلطی بھی اگر ہو تو کوئی نقصان ان کو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیوں کے شوہر تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اوپر اتنا اعتماد فرمایا تھا، ذو النورین کہلاتے تھے. اب ہم کچھ دیکھیں گے کہ آج وہ کیا حالات تھے جس میں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو تھی اس میں شورش برپا ہوئی. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خلافت کے 12 سال تھے ان میں سے پہلے 6 سال بہت اچھے گزرے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت تھے، انہوں نے سختی کے ساتھ قوانین نافذ کیے ہوئے تھے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم تھے، تو لوگ اس میں خوش تھے زیادہ کہ چلو ہمارے پر سختی نہیں ہوتی. لیکن اس کا پھر بعد میں نقصان بھی ہوا مسلم حکومت کو. حالات یہ تھے کہ مسلمانوں کی حکومت جو تھی وہ کابل سے لے کے مراکش تک پھیل چکی تھی، جس میں سینکڑوں قومیں آباد تھی، اور ہر قوم اسلام کے فضائل دیکھتے ہوئے اور اس کی خوبیاں دیکھتے ہوئے مسلمان تو ہو گئی تھی، لیکن نفس ساتھ لگا ہوتا ہے تو ان کو بھی دنیا کی خیر و خوبی کی کشش جو تھی کھینچتی تھی اپنی طرف. ان سے غلطیاں ہوئیں پھر جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور ان نئے مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے جی. کیونکہ ظاہر ہے یہاں سے لے کے وہاں تک، کابل سے لے کے مراکش تک کی سلطنت تھی، تو جو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے لوگ تھے وہ تو بہت کم رہ گئے نا، بہت کم رہ گئے. ٹھیک ہے. یہ تو یہاں پہ لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ اس کے اندر شامل ہو گئے، اور ساتھ ساتھ مال و دولت اور آسائشوں کی فراوانی ہو گئی تھی. بہت زیادہ مسلمان کیونکہ سپر پاور بن گئے تھے تو ہر طرف سے مال و دولت آ رہا تھا. اس تناسانی میں جو نسل جوان ہوئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی سادگی اور دنیا سے بے رغبتی اور دین کی خاطر دنیا کو قربان کرنا، ان چیزوں کے شاہد نہیں تھی، دیکھا نہیں تھا اس نے. اعتقاداً اور ایماناً تو مانتے تھے لیکن عملاً نہیں دیکھا تھا اس دور سے، کیونکہ اس دور میں تھے ہی نہیں وہ، کس دور میں کیسی کیسی قربانیاں دی گئیں، اور صحابہ کرام کس طرح دنیا کو چھوڑ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرتے رہے. تو یہ وہ سٹیج آ گئی کہ جب مسلمان سمجھے کہ اب سب کچھ اسٹیبل ہو گیا، اب ہمارا کوئی چیلنج نہیں ہے، تو دنیا کے اندر الجھ گئے. یہ نئی نسل کی بات ہو رہی ہے مسلمانوں کی. ٹھیک ہے. کہ انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ فتوحات ہو گئیں، کفار کو دبا دیا گیا، کوئی خطرہ نہیں ہے، اور دنیا کی فراوانی ہو گئی، تو چیلنج ختم ہو گیا اس نسل کے لیے. تو اب اس کا مطمع نظر، اس کا آبجیکٹو دنیا کی خوبی اور خیر ہی بن گیا، کیونکہ نماز روزہ تو وہ کرتے تھے نا، اور اسلام کو چیلنج کہیں سے مل نہیں رہا تھا ان کے خیال میں. وہ چیلنج ان کے اندر سے پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے. اسی دنیا کی فراوانی نے ایک چیلنج پیدا کر دیا ان کے لیے. یہ وہ دور تھا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ حدیث شریف ہے کہ لیکن اللہ کی قسم میں تمہارے بارے میں محتاجی اور فقر سے نہیں ڈرتا، مجھے اگر خوف ہے تو اس بات کا کہ کچھ دنیا کے دروازے تم پر اس طرح کھول دیے جائیں گے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کھول دیے گئے، تو ایسا نہ ہو کہ تم بھی ان کی طرح ایک دوسرے سے جلنے لگو، اور یہ جلنا تم کو بھی یعنی حسد کرنا تم کو بھی اس طرح تباہ کر دے جیسے پہلے لوگوں کو کیا تھا۔ تو یہاں پر دنیا کے حرص کا تذکرہ بھی ہے کہ دنیا کے حرص کی وجہ سے ایک دوسرے سے حسد پیدا ہو گیا کہ اس کے پاس زیادہ کیوں ہے، اس کے پاس کم کیوں ہے۔ تو یہ وہ دور تھا جس کے اندر کی دنیا کھول دی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور دنیا کا آزمائش ہے، دنیا ایک بہت بڑی آزمائش ہے، مومن کی آزمائش سب سے بڑی کہی جا سکتی دنیا ہی ہے وہ۔ اور چیلنج کوئی بظاہر باہر سے نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی فوراً قوتیں تھیں نہیں، سب کی سب جو تھیں دبا دی گئی تھیں۔ تو مسلمانوں کے اندر سازشوں کا ماحول پیدا ہو گیا اور غفلت کا ماحول پیدا ہو گیا۔ غفلت کا ماحول دنیا پرستی کی وجہ سے، اور یہاں پہ ایک بات سمجھنی چاہیے، دنیا پرستی سے مراد یہ نہیں تھی کہ وہ کھلم کھلا گناہوں کے اندر ملوث تھے، ٹھیک ہے، وہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کرتے تھے، لیکن طبعی محبت دنیا کے ساتھ ان کی موجود تھی، جس وجہ سے دین کی خاطر دنیا کو قربان کر دینے کی جو جذبہ تھا، ٹھیک ہے، وہ ان کے اندر پوری طرح نہیں بن پایا۔ تو وہ پھر ایسی قوتوں کا شکار ہو گئے جو مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتی تھی، جن میں یہود اور مجوسی جو ایرانی تھے، ان کی جو طاقت تھی وہ تو ختم ہو چکی تھی، لیکن کیونکہ یہ سپر پاورز تھے، اور خاص طور پہ مجوسی ایرانی والے اور یہودی جو تھے وہ دینی لحاظ سے مسلمانوں کے شروع سے خلاف تھے، ٹھیک ہے، تو ایک کی دنیا چھوٹ گئی تھی اور ایک کی دینی، کیونکہ اس سے پہلے تو دین کے ٹھیکیدار یہودی بنے رہتے تھے نا، تو جب اسے اسلام آ گیا تو ان کا دین کے وہ سارا کچھ ختم ہو گیا، تو وہ اپنے اس حیثیت کو بھی چھوڑنے پہ بڑے افسردہ تھے کہ بنی اسرائیل سے نبوت نکل گئی اور بنی اسماعیل میں چلی گئی، تو اس کے مخالف رہتے تھے۔ اب وہ کیونکہ کھلم کھلا مسلمانوں کا قوت کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے مسلمانوں کے اندر اس کو دیمک کی طرح سازشوں کے ذریعے چاٹنا شروع کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے مسلمان حکومت کے خلاف سازشیں شروع کر دی، اور خلافت یعنی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گورنرز مقرر ہوئے تھے، شروع کے 6 سال تو بہت اچھے چلتے رہے وہ، لیکن پھر آہستہ آہستہ جب انہوں نے سازشی قوتوں نے زور پکڑا تو ان کے خلاف پروپیگنڈے شروع کر دیے کہ یہ غلط کر رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں، اور عوام کو ان کے خلاف اکسانا شروع کر دیا۔ اب جو نئی قومیں مسلمان ہوئی تھیں ان کے نزدیک قریش کی وہ فضیلت نہیں تھی جو کہ عربوں کے نزدیک تھی، کہ قریش نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حکومت قریش کے اندر رہے گی، امارت قریش کے اندر رہے گی، تو وہ سمجھتے تھے کہ نہیں، ہم بھی ان جیسے ہی ہیں، ہم بھی اسی طرح لڑتے ہیں اور سارا کچھ ہے، تو ان کو بھی اپنے آپ کو بھی وہ حکومت میں شمولیت کا حقدار سمجھتے تھے، تو وہ پردہ ختم ہو گیا تھا جو احترام کا ہوتا ہے نئے لوگوں کے اندر۔ ادھر اہل عرب کی جو نئی نسل تھی وہ بھی جیسے ہم نے بات کی دنیا کے عیش وغیرہ سے متاثر ہو گئی تھی، چیلنج کوئی تھا نہیں، دشمن کوئی نظر نہیں آتا تھا، دشمن اندر اندر وار کر رہا تھا، تو اس ماحول کے اندر یہودیوں کی اور مجوسیوں کی جو سازشیں تھیں ان کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا، اور سلطنت میں ہر طرف غلط فہمیاں پھیلائی جانے لگی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گورنروں کے اوپر پروپیگنڈا شروع ہو گیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جہاں اتنی بڑی سلطنت ہو، اتنا عظیم نظم و نسق چلانا ہو، تو گورنر سے کچھ انتظامی غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ غلطیاں شکایات کرنے کے اوپر دور بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کو بہت زیادہ بلو اپ کیا گیا، بہت زیادہ ان کو بڑا کر کے بتایا گیا کہ نہیں اس طرح کر دیا، اس طرح کر دیا، تو چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو آج کل تم سوچ بھی نہیں سکتے، جیسے مصر کے گورنر نے لوگوں کو جنگ کے موقع کے اوپر کہا کہ پیدل جہاد کے لیے نکلو، اور بڑا ترغیب دی، وہ سب تیار ہو گئے، لیکن جب وہ گورنر خود نکلے تو وہ ترکی گھوڑے کے اوپر تھے، تو جب وہ ترکی گھوڑے پہ تھے تو لوگوں نے اعتراض کر دیا جی آپ تو خود پیدل نہیں جا رہے ہیں۔ اب اس کے اندر 100 حکمتیں ہو سکتی ہیں کہ سپہ سالار تو خود تو گھوڑے پر ہی ہوگا نا، سپہ سالار جو ہے وہ حکمتیں ہو سکتی تھی، لیکن عوام ان کے خلاف ہو گئے، ٹھیک ہے، ان کے خلاف باتیں شروع کر دی، تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں نے اختلاف کرنا شروع کر دیا اور ایک طرح سے بغاوت شروع کر دی، اور ہر بات کی شکایت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کی جاتی کہ دیکھیں آپ کا گورنر یہ کر رہا ہے، آپ کا گورنر یہ کر رہا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کا پھر علاج بھی فرماتے تھے، یہ نہیں کہ اس کو اگنور کرتے تھے، علاج بھی فرماتے تھے، لیکن اتنا زیادہ یہ پروپیگنڈا شروع ہو گیا تھا کہ ان کے لیے یہ جاننا مشکل ہو گیا تھا کہ واقعی ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا، سزا صحیح دی جا رہی کہ غلط دی جا رہی ہے۔ جیسے ان کے بھائی تھے ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ جو کوفہ کے گورنر تھے، اور یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی، عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی بڑی پوزیشنز پہ رہے، مطلب لشکروں کے سپہ سالار رہے اور گورنر رہے مختلف جگہوں پہ، تو شروع میں کوفہ کے لوگ ان سے بہت خوش ہوئے،
لیکن جب کچھ غلطیاں کی کوفہ نے، جس کے اندر کہ کچھ قتل و غارت بھی تھا اور انہوں نے سزا دینا چاہی اس کے اوپر، تو یہ خلاف ہو گئے اور انہوں نے سازش کر کے آپ کے اوپر شراب پینے کی تہمت لگا دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ شکایت پہنچائی، تو حالانکہ آپ ان کے ماں شریک بھائی تھے، یعنی سوتیلے بھائی تھے ماں کی طرف سے نا، ماں ہی کی تھی، تو آپ نے ان کو معزول کیا اور اس غلط تہمت کے اوپر بھی، کیونکہ آپ کے سامنے صحیح حقیقت نہیں کھل سکی، ان کے اوپر حد بھی جاری کروا دی، 80 کوڑے ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لگوائے تھے۔ یہ بھی صحابی تھے حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، فتح مکہ کے وقت ایمان لے کے آئے تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے تھے کہ لوگوں کو شکایات نہ ہوں، لیکن یہ فتنہ اندر پھیلتا جا رہا تھا۔ دو وجوہات سے جو ہم نے بتائی ہیں، ایک یہ کہ جو عام مسلمان تھے، عوام تھے، ان کے اندر دین بچانے کا کوئی چیلنج نہیں تھا، تو وہ دنیا کی ثروت کے اندر، دنیا کے آرام آسائش کے اندر لگے ہوئے تھے، تو ان کو پھر یہ ادھر ادھر کی باتیں سوچتی تھیں اور دین کو بچانے کی فکر نہیں ہوتی تھی۔ تو اس میں جو حملہ ہوا خلافت کے خلاف، یہ خلیفہ کے خلاف ہی، ان کی گورنر کے خلاف ہی، تو حکومت کمزور کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایسی ہی سازشیں اب بھی یہودی کرتے ہیں کہ مسلمان حکمران کو کمزور کرنے کے لیے ان کے اندر بغاوت کروا دیتے ہیں۔ تو اور بہت بڑی سلطنت تھی، تو اس کو سنبھالنا، اس خلافت کو سنبھالنا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے اپنی پوری کوشش کی، لیکن حالات بدل چکے تھے۔ اس کی تفصیل کے لیے حضرت مولانا حاجی معین الدین ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ لکھی ہے خلفائے راشدین کے نام سے، یہ انٹرنیٹ کے اوپر بھی مل جاتی، وہاں یہ حالات دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مکتبہ شاملہ کے اندر بھی بڑی تفصیل سے ان واقعات کو بیان کیا گیا، انشاءاللہ اس کا لنک ہم کوشش کریں گے کہ پوسٹ کر دیں جن کو اس میں انٹرسٹ ہو۔ تو دیکھیں کس طرح غلط فہمیاں پھیلائی گئی تھی، وہاں سے تفصیل معلوم ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ مفتوحہ علاقوں کے اندر، یعنی جو علاقے مسلمانوں نے فتح کیے تھے، وہاں کے بعض سر لوگ جو ہیں وہ اپنی دنیاوی فائدے کے لیے شرعی حدود سے تجاوز کرنا چاہتے تھے، اور جب گورنر جو تھے اس میں حائل ہوتے تو یہ جھوٹی خبروں سے عوام کو ان کے خلاف مشتعل کر دیتے، ٹھیک ہے، جنہوں نے یہ کر، جیسے حضرت ولید پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر انہوں نے الزام لگا دیا کہ انہوں نے شراب پی ہے، اور پھر خلیفہ کے اوپر بھی اقربا پروری کا الزام لگایا، جبکہ وہ شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے خاندان والوں کا خیال رکھتے تھے۔ لیکن اس وقت یہ ہوا کہ جب بہت سے گورنر سے خلاف شکایات آنا شروع ہو گئی نا، تو ایک لازمی بات تھی، عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے قریبی لوگوں کو گورنر لگانا شروع کیا، کیونکہ ان پہ اعتماد زیادہ تھا، ان کو زیادہ جانتے تھے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان کے بارے میں تو مجھے پتا ہے، تو ان کے بارے میں کوئی شکایت نہیں آئے گی، تو ان کو لگانا شروع کر دیا، اور اس پہ انہوں نے کہا کہ اقربا پروری کر رہے ہیں۔ حالانکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر حق کے اوپر نہ ہوتے تو اس وقت موجود صحابہ کرام، جن میں بدری صحابہ بھی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو کبھی ان کے پیچھے نہ چلتے، کیونکہ دین کے خلاف تو صحابہ کوئی بات برداشت نہیں کرتے تھے نا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مرتبہ تو ان کو معلوم تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی، تو اس لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فضیلتیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بتائی ہیں، جو ہم نے پہلے بھی دیکھی ہیں، ان سے ثابت ہوتا ہے کہ اس طرح کی غلطی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نہیں کر سکتے تھے، نعوذ باللہ۔ اور اس وقت کے ظالموں نے اور اس کے بعد کے ظالموں نے جو آپ کے اوپر تہمتیں لگائیں، اس کے بعد کے ظالم کون ہیں؟ جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر، اس دور کے علماء نے جو اپنے کو عالم کہتے ہیں، کتابوں کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اوپر یہ الزام لگایا کہ وہ اقربا پروری کرتے تھے، اور اس طرح تھا اور اس طرح تھا۔ یہ ظالم لوگ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے بڑے صحابی کے اوپر الزامات لگائے، جن کے اوپر کہ صحابہ کرام نے الزامات نہیں لگائے جو اس دور میں موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیں، جب ہدایت اٹھتی ہے تو آدمی بہت بڑی غلطیاں کر جاتا ہے، اللہ محفوظ فرمائے، اللہم آمین۔ اب ان وجوہات کی وجہ سے عوام کا اپنے حکمرانوں سے اعتماد اٹھتا گیا اور مسلمانوں میں فتنہ پھیلتا گیا، حکومت کمزور ہوتی گئی، اور حکومت کمزور ہونے میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نرم طبیعت کے تھے، سزا نہیں دیا کرتے تھے، بہت سے بہت ملک بدر کر دیا، کچھ جگہوں پہ پتہ چلا کہ یہ لوگ حکومت کے خلاف اکسا رہے ہیں، تو یہ نہیں کیا کہ ان کو سزا دیتے تو فوراً دب جاتا ہے فتنہ، ان کو دوسرے ملک بھیج دیا، ملک بدر کر دیا، انہوں نے وہاں جا کے بھی وہی فتنہ پھیلانا شروع کر دیا، جس میں عبداللہ بن سبا بھی تھا جو کہ یہودی تھا۔ تو اس نرمی کی وجہ سے، شفقت کی وجہ سے فتنہ رک نہ سکا بلکہ پھیلتا گیا۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے تفصیل دیکھیں گے اس واقعے کے کہ جو حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اوپر ختم ہوا، تو ہم دیکھیں گے اس کے اندر کیا اس کے عوامل تھے اور کیا چیزیں تھیں۔ آج ہم دوبارہ یہی بات دہراتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو احادیث کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے تھی۔ ایک حدیث یہ تھی
کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ کو جب خلافت دی جائے گی، اس کا مفہوم یہ تھا حدیث کا، تو آپ اس کو چھوڑیے گا نہیں، لوگ آپ سے چھیننا چاہیں گے، آپ نے چھوڑنی نہیں، تو اس لیے وہ خلافت سے دستبردار تو نہیں ہوئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا۔ اور اپنا دفاع اس لیے نہیں کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی آپ نے حدیث مبارکہ سنی تھی کہ مسلمانوں میں اگر ایک دفعہ تلوار نکل آئی تو قیامت کے دن تک نہیں جائے گی، تو انہوں نے کہا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہو، اس لیے اپنا دفاع انہوں نے نہیں کیا اور شہید ہو گئے۔ تو بہت بڑی قربانی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی صحیح قدر و قیمت نصیب فرمائے۔ تو ہم سب انشاءاللہ آج ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص یہ بھی پڑھ لیں آپ، یہ پڑھ کے عثمان رضی اللہ عنہ اور جملہ خلفائے راشدین کو اصالہ ثواب کرتے ہیں۔ یا اللہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرما لیجئے اور ہمیں دین ایمان کے اوپر یا اللہ ثابت قدم فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں فتنوں سے بچا لیجئے، اپنی کمزوریوں سے بچا لیجئے، اور ہمیں ایسی زندگی نصیب فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب ہمارے اعمال پیش ہوں تو بہت خوش ہو جائیں کہ میرے امتی کتنا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔